मसीह यीशु में आप सब की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर अख्तर परवेज़ है और मैं फिलडेल्फिया से मेरा ताल्लुक़ है। आज मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि ग्रेस नेटवर्क पर खुदावंद ने मुझे मौका दिया और हम खुदावंद के कलाम में से सीखने वाले होंगे। अच्छा है कि हम रोज़ों के अयाम चल रहे हैं, तो इसके ताल्लुक़ से हम थोड़ा सा कलाम मुक़द्दस में से सीखने वाले होंगे। यूना का सहीफ़ा उसका 3 बाब और उसकी हम 5वीं आयत से कलाम मुक़द्दस में से पढ़ने वाले होंगे। तब नानवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़े की मुनादी की और अदना आला सब ने टाट ओढ़ा, और ये ख़बर नानवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके रुकने दौलत ने के फरमान से नानवा में ये मुनादी की गई और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गल्ला या रामा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलव्वस हों और खुदा के हजूर गिरयाजारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहर शिद्दत से बाज आए और हम हलाक ना हों। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रवश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाज़ल करने को कहा था बास आया और उसे नाज़ल न किया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस की रोशनी में हम सीखने वाले होंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गैर मसीह हम पर एतराज़ करते हैं कि तवे की पकी हुई नहीं खानी, और मुख्तलिफ वो कहते हैं कि कोई जूस कहते हैं पी लेते हैं जो क्रिश्चियन है, मसीह है। तो यहाँ पर हमें जो सबसे पहले हमें मिलता है कि कलाम में लिखा है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो ना कोई चीज़ उन्होंने चखनी है, ना खानी है और ना पीनी है। तो ये सबसे जो बड़ी बात है कि हम रोज़ा जब रखते हैं तो खाने पीने की चीज़ों से हमें परहेज़ करना है। जो जिस्मानी खाने पीने की चीज़ें हैं उनको रोका जाता है, और इसी तरह जो हमारी रूहानी ख्वाहिशात हैं जो हमें गुनाह बदी की तरफ, लालच की तरफ ले चलती हैं, ये नहीं है कि हम हर बात में जो जिस्मानी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करते रहें और जिस्मानी चीज़ों को हम रोक लें, तो इस रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। रोज़े का जो असल मकसद है वो यहाँ पर जो हमें मिलता है, वो उसका असल जो मतन है वो तौबा है। जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, अपने गुनाहों से बाज आते हैं, तो फिर खुदा की हसूरी में हम इस बात का इकरार करते हैं कि जो गुनाह या बदी हमसे हुई है उससे हम तौबा करते हैं। तो ये चीज़ साबित होती है कि रोज़ा रखने के लिए हमें सबसे पहले अपने गुनाहों को छोड़ना है, अपने गुनाहों का इकरार करना है, बदी से, गुनाह से हमने बाज आना है। जब हम इन चीज़ों से बाज आएंगे तो फिर मेरे अज़ीज़ों हमारी जो मुनादी है, हमारा रोज़ा वो कामयाब होगा। और ये दूसरी जो बात है, ये जब हम खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तौबा करते हैं, तो फिर हमारी खुदा के साथ रफ़ाकत और शराकत हो जाती है। फिर हम उसकी हसूरी में आ जाते हैं, उसकी ताबियादारी में आ जाते हैं। ना कि हम दूसरों पर तनकीद करते रहें या ऐसी बातें कहें जिससे दूसरों की गिरयाजारी हो या किसी को हम हिट करने वाले हों, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है उसने हमें
लानत से, शरीयत की लानत से पाक किया है और अब हमारे ऊपर फजल हुआ है। जो शरीयत में होता था, जो कुर्बानियाँ नजराने चढ़ाए जाते थे और ये सिलसिला सालों साल चलता रहता था कि कोई ना कोई कुर्बानी उनको चढ़ानी पड़ती थी, लेकिन हमारा जो खुदावंद यीशु मसीह है उसने इन चीज़ों से हमें आज़ाद कर दिया है। उसने हमारा कफ़ारा दिया है और हमारे एक ही बार उसके कुर्बान होने से हमारे गुनाह धुल जाते हैं, हमारी नाराज़गियाँ से हम पाक हो जाते हैं। और फिर मेरे अजीज़ों, जब हम तौबा करके खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो फिर जो हमारी दुआएं हैं, हमारे रोज़े हैं, वो खुदा की हसूरी में हमारी उसके साथ रफ़ाकत और शराकत में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमने दुनिया के पास, कौमों के पास, उम्मतों के पास ये मसीहों का एक फ़र्ज़ है और मसीहों पर ये लागू होता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का जो हुक्म है वो यही है, उसका इरशाद अज़ीम कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो और उनको बाप, बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा दो। और खुदावंद यीशु मसीह जो है, जब हम उसके साथ शामिल हो जाते हैं तौबा के वसीला से, तौबा की मुनादी करके, कलाम मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में एक तमसील दी कि इस ज़माना के लोग जो है वो निशान तलब करते हैं, लेकिन उनको यूना के सिवा कोई निशान नहीं दिया जाएगा। जैसे वो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उनकी मुनादी जब उन्होंने की, जब उन्होंने अपने आप को खुदावंद की हसूरी में उंडेल दिया, यूना की मुनादी से हम देखते हैं कि वहाँ के नानवा के जो लोग थे उन्होंने तौबा की और खुदावंद ने उनको बहाल कर दिया। तो आज भी हमें मेरे असीज़ों यूना की उन बातों पर जो खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में उसकी तमसील दी है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी बशरियत की अयाम में ये कहा कि उस वक्त यूना की मुनादी पर नानवा के लोगों ने तौबा कर ली, लेकिन आज अगर हम तौबा नहीं करते हैं, आज अगर हम खुदावंद की हसूरी में गिरयाजारी नहीं करते हैं, एक जो पहली चीज़ है वो है तौबा। रोज़े का जो मतलब है वो हम अपने आप को चेंज करना है, तौबा करनी है। और फिर लिखा है कि हमने गिरयाजारी करनी है। और उन्होंने खाकसार वो बन गए थे। खाकसार बनने का ये मतलब नहीं है कि हम जाकर राख में या खाक में बैठ जाएं या अपने कपड़े फाड़ कर बैठ जाएं, ऐसी बात नहीं है। हमें अब अंदर से अपने आप को तब्दील करना है। जब हम अंदर से अपने आप को तब्दील कर लेंगे, हमारी जो अनापरस्ती है, हमारा जो गुरूर है, घमंड है, तकब्बर है, वो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे अंदर हलीमी और फ़रोतनी आ जाएगी। अक्सर हमने देखा कि हम दूसरों को तो ये कहते हैं कि ये बहुत मगरूर है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे को कोई अहमियत नहीं देते हैं, या फिर हम उनके अंदर से कुछ ना कुछ कीड़े निकालते रहते हैं। तो मेरे असीज़ों, इससे बेहतर है कि हम दूसरों को देखने की बजाय हम खुदावंद की तरफ देखें। सिर्फ हमने भूखा ही नहीं रहना है, भूखा रहने के साथ साथ हमारी जो रूहानी ज़िंदगी है उसमें एक बड़ी चेंजिंग आनी चाहिए, उसके अंदर एक तब्दीली आनी चाहिए। इल्ज़ाम लोग उस वक्त भी लगाते थे, आज भी लगाते हैं, लेकिन जो हमारा मकसद है, जो हमारा टारगेट है, हमने उस तक पहुंचना है। जब हम मिलकर दुआएं करते हैं, जब हम खुदा की हसूरी में रोज़े और दुआओं के साथ मुनादी करते हैं, दुआ करते हैं। रोज़ा रखना सिर्फ ये नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने गैर कौमों की अडॉप्ट की हुई है कि जिस तरह का वो रोज़ा रखते हैं उसी तरह का हमारे लोग भी रोज़ा रखते हैं। तो मेरे अजीज़ों, हमें इन चीज़ों से अपने आप को रोकना है। हमने दूसरों को कोट नहीं करना है। खुदा ने हमेशा बनी इसराइल कौम को गैर कौमों के अंदर
مکس اپ ہونے سے، ان کی رسمات کو، ان کے طور طریقوں کو اپنانے سے بنی اسرائیل کو منع کیا تھا۔ اور آج ہمیں کلام مقدس میں بتایا جاتا ہے، پولس رسول کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا کی خواہشات سے، دنیا کے کاموں سے، دنیا کی جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے، تاکہ ہم خداوند کی حضوری میں اس کے پاس آ کر اس کی منادی کرنے والے ہوں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ایماندار متفقہ ہو کر کوئی کام کرتے ہیں تو پھر وہ ایک آئین بن جاتا ہے، وہ ایک قانون بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نانوا کے لوگوں نے یہ عہد کیا، یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اب ہمیں خدا کے ساتھ رفاقت اور شراکت رکھنی ہے، جو چیزیں ہماری زندگی میں خدا کے خلاف ہم نے بغاوت کی تھی، گناہ جو ہے وہ بغاوت ہے خدا کے خلاف۔ خدا کے خلاف یہ نہیں ہے کہ ہم ہتھیاروں سے لڑتے ہیں، جب ہم خدا کے خلاف کوئی گناہ کرتے ہیں تو یہ خدا کے خلاف ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بغاوت ہے۔ تو جب ہمیں اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے، یہاں کے لوگوں کو جب احساس ہوا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب محسوس کیا کہ ہم نے خدا کی حضوری میں گناہ کیا ہے، بدی کی ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو لکھا ہے کہ انسان، حیوان اور یہاں تک کہ جو دودھ پیتے ہوئے بچے تھے ان کو بھی انہوں نے دودھ نہیں پلایا ماؤں نے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم متفق ہو کر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ایک آئین بن جاتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ راست باز جب دعا کرتے ہیں تو پھر ملک سرفرازی پاتے ہیں، شہر سرفرازی پاتے ہیں، ہمارے محلے، ہمارے گھر، ہماری کلیسیاں ترقی کرتی ہیں۔ لیکن جب ہم خداوند کی حضوری میں فروتن نہیں بنتے ہیں، حلیم نہیں بنتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو ہم خداوند کی حضوری میں برکت کو حاصل نہیں کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا انہوں نے پہلا جو کام تھا، انہوں نے خداوند کی حضوری میں توبہ کی، گریہ زاری کی، ٹاٹ اوٹ کر بیٹھ گئے۔ اور دوسرا کام جو انہوں نے کیا کہ انہوں نے کھانا پینا، کوئی چیز جو ہے اس سے اپنے آپ کو باز رکھا، اپنے آپ کو انہوں نے روکا۔ اور پھر جو تیسرا کام ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹاٹ میں ملوث ہو گئے۔ اور جو چوتھا کام ہے، انہوں نے خدا کی حضوری میں گریہ زاری کی، دعا کی، خدا کی حضوری میں چک گئے۔ جب ہم اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر، متفق ہو کر، آج جو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کلیسیاؤں کا حال ہو رہا ہے، ہماری کلیسیاؤں میں جو بہت ساری بدعات پھیل رہی ہیں، اور ہر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ اختلافات بڑھ رہے ہیں، ان چیزوں کو ہم نے روکنا ہے۔ جب ہمارا بادشاہ ایک ہے، جب ہماری ایک آخرت ایک ہے، ہر کوئی خداوند یسوع مسیح کے نام سے منادی کر رہا ہے کہ ہم اس کی منادی کر رہے ہیں، ہم اس کے خادم ہیں، تو پھر جب ہم اس کی بادشاہت میں کام کر رہے ہیں، ایک ادارہ ہوتا ہے، اس کے اندر بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، ان کو مختلف کام دیے جاتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی ادارے سے ان کا جو تعلق ہے وہ منسلک ہوتا ہے، وہیں سے وہ اپنا جو تنخواہ لیتے ہیں یا وہیں سے ان کا روزگار چلتا ہے۔ تو وہ یہ نہیں ہے کہ الگ الگ وہ کام کرتے ہیں، الگ الگ ان کے اپنے اپنے جو ہے قوانین ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ ایک ہی قوانین کو فالو کرتے ہیں۔ تو خداوند کا جو کلام ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں، یہاں پر لکھا ہے کہ ہر شخص اپنی بری روش سے باز آیا، اور جو ظلم انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا اس سے انہوں نے باز آئے۔ اور پھر لکھا ہے کہ خداوند کی حضوری میں انہوں نے گریہ زاری کی، اور جب خداوند نے ان کی حالت دیکھی تو خداوند نے ان کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی لانے والا ہو۔ اس ملک میں خدا آج بھی کبھی کسی کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ پرموٹ ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ کچھ ترقی ملتی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدا نے رد کر دیا ہے اور خدا ان کو دے رہے، نہیں،
بلکہ خدا جو ہے وہ برابر سب سے محبت رکھتا ہے۔ خدا نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ کوئی انسان بھی توبہ کے بغیر نہ مر جائے۔ توبہ جو ہے اس کی زندگی میں بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں اچھا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر تنقید کرنے کی بجائے کہ فلاں جو ہے وہ اس طرح کر رہا ہے، فلاں جو وہ اس طرح کر رہا ہے۔ بائبل مقدس میں ہمیں مختلف قسم کے روزے ملتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا روزہ ہمیں ملتا ہے، احبار کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک خدا نے روزہ مقرر کیا تھا کہ وہ ایک شام سے لے کر اگلی شام تک انہوں نے روزہ رکھا اور خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو خاکسار کیا، ٹاٹ اوڑے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس موسیٰ نے 40 دن کا 2 بار روزہ رکھا اور وہ خداوند کی حضوری میں رہا۔ تو جو سب سے بڑھ کر ہم جب جسمانی باتوں سے یا جسمانی خوراک سے اپنے آپ کو روکتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں کسی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے۔ ہم مقدس موسیٰ جو لکھا وہ خدا کی حضوری میں رہا، اور خدا کی حضوری میں رہنے سے اس کا چہرہ جو ہے وہ نور کی طرح چمک رہا تھا، اور لوگ اس پر نظر نہیں کر رہے تھے، اس کو اپنا چہرہ ڈھانپنا پڑا۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خداوند کی حضوری میں رہتے ہیں، ہمیں جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں کلام کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دینی ہے۔ کلام کو ہم نے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، یہ ہماری روحانی خوراک ہے۔ تو ہم نے روحانی خوراک کو زیادہ اہمیت دینی ہے۔ جب ہم جسمانی خوراک کو چھوڑ کر روحانی خوراک کی طرف آتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا جب خداوند یسوع مسیح پر اس نے 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کیا، روزہ رکھا، تو اپنے آپ کو جسمانی خوراک سے روکا۔ تو لکھا ہے کہ جب ابلیس نے اسے آزمانے والا ہوا تو خداوند یسوع مسیح سے جب ابلیس نے کہا کہ تم پتھروں کو کہو کہ روٹیاں بن جائے، متی کی انجیل میں جب ہم پڑھتے ہیں، اور جب ہم متی کی انجیل میں، لوکا کی انجیل میں یہ حوالہ ہمیں ملتا ہے، تو کلام میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو روزہ رکھنے کا جو دوسرا ہمارا عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کلام کو پڑھنا ہے، کلام کو زیادہ اہمیت دینی ہے۔ جتنا بھی ہم کلام کو پڑھیں گے اتنی ہمیں کلام کی ایک تو واقفیت ہو جائے گی، ہم دوسروں سے بات کر سکتے ہیں، ہم دوسروں کو کلام مقدس کے بارے میں سمجھا سکتے ہیں، اور جو تیسرا کام ہے وہ کلام مقدس میں یہ ہے کہ ہماری روحانی زندگی کی ترقی ہوگی، ہم روحانی طور پر بڑھنے والے ہوں گے، مضبوط ہوں گے، اور خداوند کی حضوری میں ہی رہ کر، اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، توبہ کر کے گریہ زاری کرتے ہیں، تو روزے میں ہم پھر خدا کے ساتھ اور قریب سے آ جاتے ہیں، خداوند کی رفاقت ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے، اور اب ہم شریعت والے دور میں نہیں رہے ہیں، بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، نئی زندگی میں آ جاتے ہیں، تو خدا کا پاک روح ہمارے اندر سکونت کرتا ہے، اور پھر ہم کس کا مقدس بن جاتے ہیں؟ خداوند کا مقدس، خدا کے پاک روح کا مقدس بن جاتے ہیں، اور یہ جو ہمارا بدن ہے یہ خداوند کی ہیکل ہے۔ پرانے عہد نامہ میں خدا پہلے خیموں میں رہتا تھا، اور پھر خیموں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مقدس سلیمان نے ہیکل کو تعمیر کیا تو پھر خدا ہیکل کے اندر وہاں لکھا ہے کہ جو کوئی ہیکل کی طرف رخ کر کے یا وہاں آ کر مننا چاہتے درخواستیں کرے گا، دعا کرے گا، تو خداوند اس پر رحم کرے گا، خداوند اس کی خطاؤں کو، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ اب خداوند یسوع مسیح نے سامری عورت سے کیا کہا تھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جو خدا کے سچے پرستار ہیں وہ خدا کی پرستش نہ اس پہاڑ سے جو سامری کوئی گزران پر کرتے تھے اور جو اسرائیلی ہیں وہ کوئی زیتون پر خدا کی عبادت کرتے تھے، ہیکل کے اندر عبادت کرتے تھے، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اب جو ہے وہ سچے پرستار روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرنے والے ہوں گے۔ اور پھر خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اب میں
اس جو ہمارا بدن ہے یہ خدا کی کلیسیا ہے، خداوند یسوع مسیح ہمارا سر ہے، اور میرے عزیزو اس روزے کے سبب سے ہم خدا کے قریب آ سکتے ہیں، اس کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، اور پھر ہم اپنی کلیسیاؤں میں اپنے گھرانوں میں ترقی کر سکتے ہیں۔ اور روزہ رکھنے سے یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں سے ہم اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے ہم قریب آ جاتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی رفاقت اور شراکت میں آ جاتے ہیں۔ اور اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے، ہمیں خداوند کی حمد کے گیت گانے ہیں، خداوند کی رفاقت اور شراکت میں رہنا ہے، ہم نے دوسروں کی مدد کرنی ہے، دوسروں کے ساتھ ہم نے جو ہمارے گلے آزاری ہے، اگر ہمارے دل میں کوئی ناراضگی ہے تو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے قریب آتے جائیں، اس کے ساتھ ہمارا میل ملاپ ہو جائے، اس کے ساتھ ہمارا جوڑ ہو جائے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا سچا اور زندہ خدا ہے، اور وہی ہمیں گناہوں سے، ہماری جو بدکاری ہے، ہماری نافرمانی ہے، اس سے ہمیں پاک اور صاف کرنے کے لیے اس نے میرے عزیزو ہمیں بلایا ہے، کیونکہ ہمارا خداوند جو ہے وہ سچا خدا ہے اور وہ زندہ خدا ہے، اور وہ ہماری تمام مناجاتیں، درخواستیں پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور جب ہم زبور کا مطالعہ بھی کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں خداوند کی شکر گزاری میں ملتا ہے۔ داؤد خداوند کی شکر گزاری کرنے والا شخص تھا۔ تو آج ہم نے جب ہمیں یہ ایام بخشے گئے ہیں، روزوں کے ایام، تو اس میں ہم نے خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے، خداوند کی پرستش کرنی ہے، اس کے ساتھ ہم نے اپنے رشتے کو، جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے، اس کو بحال کرنا ہے تاکہ خداوند ہم پر اپنی برکتوں کو، اپنی رحمتوں کو کثرت کے ساتھ نازل کرنے والا ہو، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ زندہ خدا ہے، اور وہ ان تمام معبودوں سے بڑھ کر ہے جو ہماری زندگی میں آ کر ہماری زندگی میں مشکلات کا سبب بنتے ہیں، جو ہماری زندگی میں تنزلی کا سبب بنتے ہیں، جو ہمیں بیماریوں کی طرف مبتلا کرتے ہیں، ان سے ہمارا خداوند ہمیں رہائی، چھٹکارا اور مخلصی دینے کے لیے اس زمین پر آیا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں بحال کرنے کے لیے آیا ہے، تاکہ ہم جو گناہ میں زندگی گزار رہے تھے، ہم جو بدی میں زندگی گزار رہے تھے، ہم جو نافرمانی میں زندگی گزار رہے تھے، تو میرے عزیزو خداوند نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی موت کے وسیلہ سے، ابھی جیسے ہمارے روزوں کے ایام ہے، اس کے بعد گڈ فرائیڈے آنے والا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی ہم قربت میں آتے ہیں۔ ہم خداوند یسوع مسیح جب مصلوب ہوئے، ہمارے گناہوں کے سبب سے، ہماری خطاؤں کے سبب سے، یسایہ کہتا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے غائل کیا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ تو ہم اگر بیماری کی حالت میں ہیں، کسی مشکل کی حالت میں ہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں، تو آج ہمیں ادھر ادھر جانے کی بجائے خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا ہے، خداوند یسوع مسیح کے سامنے آ کر اپنے آپ کو رکھنا ہے، جھکنا ہے اس کی حضوری میں، کیونکہ کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے یہ تمثیل دی کہ جب ہم متی کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 40ویں آیت سے پڑھتے، لکھا کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ نانوا کے لوگ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ کلام مقدس میں میرے عزیزوں میں ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں یونا سے بڑا ہوں، جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ یونا سے بڑا ہے، وہ سلیمان سے بھی بڑا ہے، وہ موسیٰ سے بھی بڑا ہے، وہ ابراہیم سے بھی بڑا ہے، وہ ابتدا سے انتہا تک ہے، وہ ابتدا ہے، وہ الفا اور اومیگا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے اب جو فضل کا دور ہے،
تو خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہمارے اندر رہتا ہے۔ تو جب ہمارے اندر رہتا ہے تو پھر ہمیں کسی اور چیزوں اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو خداوند یسوع مسیح ہے وہ ہمارے اندر رہ کر سکونت کرتا ہے، وہ ہماری زندگی میں رہ کر ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، ہمیں بڑھانا چاہتا ہے۔ تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا ہے، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اپنے آپ میں صرف جسمانی خوراک سے ہمیں نہیں روکنا ہے بلکہ ہمیں روحانی خواہشات کو بھی روکنا ہے۔ خداوند کی حضوری میں ہم نے خاکسار بننا ہے، اور خاکسار بن کر ہم خداوند کی حضوری میں دعا کرنے والے ہوں گے۔ جب ہماری دعائیہ زندگی مضبوط ہوگی تو دعا کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ ہمیں مل کر، جو ابتدائی کلیسیا تھی، لکھا کلام مقدس میں، وہ 3 کام کرتے تھے۔ وہ ایک جگہ جمع ہوتے تھے مقدسوں کے ساتھ، ان کی رفاقت ہوتی تھی، اور پھر وہ روٹی توڑتے تھے مل کر اور دعا کرتے تھے، دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ آج ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے تاکہ ہم خداوند کی آواز کو پہچان سکیں، اس کے سامنے اپنے آپ کو رکھیں، اپنے آپ کو توبہ کی طرف مائل کریں، تاکہ خداوند یسوع مسیح ہمیں برکت دینے والا ہو۔ میں شکر گزار ہوں پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے لیے، جو گریس نیٹ ورک کے CEO ہیں۔ میں ان کی ساری ٹیم کی بھی شکر گزاری کرتا ہوں کہ انہوں نے آج مجھے موقع دیا، اور ہم نے اس تھوڑے سے وقت میں خداوند کے کلام میں سے سیکھا۔ سو میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کر دعا کریں تاکہ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے جو ہم نے سیکھا ہے ہمیں برکت دے، اور ہمارے ملک پر، ہمارے شہر پر ہم اپنے لیے دعا کرنے والے ہوں گے۔ خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت لمحات کے لیے جو ہم تیرے ساتھ مل کر بیٹھنے اور گزارنے والے ہوئے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے تو ہمیں برکت دے تاکہ ہم پر خداوند ان روزوں کے ایام میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کر کے خاکسار بن کر، حلیم اور فروتن بن کر تیری حضوری میں دعا کرنے والے ہوں۔ تو ہمیں مرد دعا کو بنا دے۔ میں پر خداوند تیرے بندہ پاسٹر دانش پیٹر کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے خداوند تیری برکت، تیرا فضل چاہتا ہوں۔ تو اپنے بندہ کو اس ملک پاکستان میں اور ملک پاکستان سے باہر پوری دنیا میں استعمال کر رہا ہے۔ خداوند یہ چینل کے وسیلہ سے لوگ خداوند توبہ کی طرف مائل ہوں اور خداوند تیرے کلام کی طرف راغب ہوں، تاکہ ہم اس ملک پاکستان کے لیے، اس کراچی شہر کے لیے برکت کا سبب بن سکیں۔ ہم تمام اداروں کے لیے دعا کرتے ہیں پر خداوند، ہم سندھ پولیس کے لیے، رینجر کے لیے، تمام اپنی مسلح فوج کے لیے، اس ملک کی سرحدوں کے لیے، تاکہ اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو، اور پر خداوند ہم مسیح مل کر خداوند اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کرتے ہیں، تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے اور بڑھنے والا ہو، اور ہم تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ میں تمام کلیسیوں کے لیے، تیرے خاتموں کے لیے دعا کرتا ہوں، اور پر خداوند اس کلام کے لیے، اس کلام کو تو ہمارے دل کی تختیوں پر لکھ ڈال، تاکہ تیرا کلام جو سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بڑھ کر ہے، اس کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں، ترقی کریں اور تجھ میں بڑھیں۔ مسیح یسوع کے وسیلہ سے یہ دعا مانگتا اور چاہتا ہوں، آمین۔